खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पुराने अहद नामा में से योएल नबी की किताब पहले बाब से आखिरी बाब तक। खुदावंद का कलाम जो योएल बिन फितवाइल पर नाज़िल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए ज़मीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ कि तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ए मतवालो जागो और मातम करो, ए मैनोशी करने वालों नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग ज़ोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेरबब्बर के से हैं और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफ़ेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नज़र की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से मौकूफ़ हो गए। खुदावन के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, ज़मीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला ख़राब हो गया। नई मै ख़त्म हो गई और रोगन ज़ाया हो गया। ए किसानों हजालत उठाओ, ए पाकिस्तान के बागबानों नोहा करो, क्योंकि गेहूँ और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। ए काहिनों कमरें कस कर मातम करो, ए मज़बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। ए मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नज़र की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ़ हो गए। रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम करो। बुज़ुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उस रोज़ पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज़ नज़दीक है। वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिद आएगा। क्या हमारी आँखों के सामने रोज़ी मौकूफ़ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं, खत्ते तोड़ डाले गए, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं है। हाँ भेड़ों के गले भी नेस्त हो गए हैं। ए खुदावन मैं तेरे हजूर फरियाद करता हूँ, क्योंकि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियाँ सूख गईं और आग बियाबान की चरागाहों को खा गई। योएल दूसरा बाब। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुक़द्दस पर सांस बांध कर ज़ोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावन का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज़, अबरस्या और जुल्मत का रोज़ है। एक बड़ी और ज़बरदस्त उम्मत, जिसकी मानिद ना कभी हुई और ना सलहाए दराज तक उसके बाद होगी। पहाड़ों पर सुबह सादक की तरह फैल जाएगी, गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे ज़मीन बागे अदन की मानिद है और उनके पीछे वैरान बियाबान है।
ہاں، ان سے کچھ نہیں بچتا، ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں، اور جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھرتھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلے جاتا ہے۔ وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے۔ وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں۔ ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھرتھراتے ہیں، سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والے زبردست ہیں، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ وزاری کریں اور کہیں، اے خداوند، اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا، اور تم اس سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے، اس سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانورو ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ بس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بروقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوجیں ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔
تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے بیشتر کہ خدا کا خوفناک اور روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ صیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ یوئیل 3 باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوصفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان برگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرا ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور و صدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میرے لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہیں کہ میں زوراور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوصفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ ہوس لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے، گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو صیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا
اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صیون میں سکونت کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔